फ़लस्तीनी तंजीम हमास उसने डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे को जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया है। तमाम इसराइली यरगमालियों को हमास रिहा कर दे 72 घंटे में, और हमास का मुकम्मल ख़ात्मा और गैर मुसल्लह होना चाहिए उसे। अमेरिका और इसराइल का असल हदफ ईरान है खत्ते में। अमरीकी अफवाज मशक़ वस्ता में जंग को एक घाटे का सौदा देखती है। इसराइल ट्रंप की बात सुनता है या नहीं? ट्रंप इसराइली लॉबी के दबाव में आते हैं या उनसे टकरा जाते हैं? हमास ने इसराइल और अमेरिका की गेम उल्टी कर दी है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज बड़ा एक अहम मौजू है। गज़ा में अमन मंसूबे में एक नया मोड़ आया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, और फिर ट्रंप ने गज़ा में हमास के जवाब के बाद इसराइल को कहा है कि वो बमबारी बंद करे इस गज़ा में, और इसराइल ने अभी तक मज़ाहमत कर रहा है, वो उसने बमबारी जारी रखी हुई है। तो इस हालात में एक गैर यकीनी अमन की एक उम्मीद है। तो देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारा ये तज़किरा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी पसंद आती है, कोई एतराज़ है या अपनी राय देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आकर ज़रूर फीडबैक दें। ये एक बड़ा हैरान कुन लम्हा है। जुमे की रात यानी गुज़िश्ता शब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी जारहाना सियासत और अचानक फ़ैसलों के लिए मशहूर हो गए हुए हैं, उन्होंने अचानक ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास, जो गज़ा पर बरसों से हुक्मरान रही है 2006 के इलेक्शंस के बाद से, उसने डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे को जुज़वी तौर पर कबूल कर लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर अपने इस ट्वीट में जो उन्होंने की है हमास के जवाब के रिस्पांस में, यानी हमास ने जो उनका अमन का जो मंसूबा है उसको कबूल करते हुए, जिस तरह यरगमालियों को बिला शर्त यानी किसी भी कंडीशन के बगैर रिहा करने का जो ऐलान किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की बुनियादी शर्त थी, और अभी तक वो ये कह रहे थे कि हम उनको तबाह कर देंगे, ये सबसे बड़ी एक जड़ है फसाद की इस खत्ते में। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उम्मीद है कि हमास जो है वो एक बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अमन के लिए तैयार है। तो ये उनका चेंज ऑफ हार्ट है या कोई स्ट्रेटजी है, अभी इसी पर बात करेंगे। तो अब ट्रंप ने अपने इसके जवाब में हमास के जो रिएक्शन आया है, जवाब आया उनको, तो उसमें ट्रंप ने अपने रिस्पांस में अपने मखसूस अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर, जो उनकी अपनी बनाई गई एक ऐप है, उस पर लिखा है कि मुझे यकीन है कि हमास अब पायदार अमन के लिए तैयार है। यानी इसराइल को फ़ौरी तौर पर गज़ा पर बमबारी बंद करनी चाहिए ताकि हम यरगमालियों को महफूज और तेज़ी से बाहर निकाल सकें। तो उन्होंने एक किस्म की इसराइल की जो बुनियादी एक शर्त जो थी, ये मुतालिबा था कि हमारे यरगमालियों को रिहा करें, और वो इन यरगमालियों को रिहा करने के बहाने तमाम फ़लस्तीनी अवाम को हदफ बना रहे थे, एक नस्ल कुशी कर रहे थे। और जो मगरबी ममालिक थे कई सारे, वो इसराइल की इस बमबारी को जवाब देते कि इसराइल और क्या करे, अपने यरगमालियों को बचाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए उसको हमले तो करने पड़ेंगे। तो ये बड़ी एक समझे सफ़ाकाना तरीक़ा था इसराइल के हक़ूक़ को या इसराइल के हमलों को जवाब देने का मगरबी ममालिक की तरफ से। लेकिन हमास ने अब इसमें से एक डंग निकाल दिया है। तो अभी देखते हैं कि दुनिया ज़ाहिर है इस पर एक हैरान रह गई है कि ये क्या हुआ है। एक तरफ तो हमास ने रिस्पॉन्स ऐसा दिया है जिससे ट्रंप मुतमईन हो गए हैं, और ट्रंप ने इसराइल से कहा है कि बमबारी बंद करो। तो अब सारे लोग इस वक्त परेशान हैं। एक तरफ ट्रंप का दावा था कि अमन की राह खुल चुकी है, दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज जो दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक समझी जाती है, और अमेरिका का हर किस्म का बेहतरीन असला उसके पास है, उसने उसी रात गज़ा के आसमान पर बमबारी भी जारी रखी है अपनी, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी। रफ़ा जो है या खान यूनुस है और शुमाली गज़ा के जो इलाके हैं, वहाँ पे दोबारा धमाकों से वो लरज़ उठे हैं, क्योंकि इसराइल ने अभी तो बमबारी नहीं रोकी है। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत जो मुकामी हुकूमत के मातहत इदारा है, उसके कहना है कि एक ही रात में, यानी गुज़िश्ता रात ही में कम से कम 37 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बल्कि ज़्यादातर बच्चे और औरतें होती हैं और आम शहरी होते हैं। लेकिन हमास के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें हैं, जिसमें अमेरिका भी है और इसराइल भी है और दूसरे मग़रबी इदारे जो हैं, वो हर मर्द को एक दहशतगर्द के तौर पे काउंट करते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब हलाक होने वाले लोगों की बात की तो कहा कि इसराइली हमलों से 25,000 जो हैं वो हमास के टेररिस्ट जो हैं या अस्करियत पसंद जो वो हलाक हुए हैं। हालांकि 25,000 कुल मर्द हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। तो ये एक अंदाज़ है पूरे सारे क़ज़िये को और तनाज़े को देखने का। तो इसी पसंद में गज़ा के एक डॉक्टर मरवान अबू राशिद हैं,
جو شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سفارتکاری اور موت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. دنیا کے بڑے لوگ امن کی بات کرتے ہیں مگر ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. دیکھتے کون جاگتا ہے کون نہیں جاگتا ہے، کس کا ضمیر جاگتا ہے، کس کا ضمیر سویا رہتا ہے. تو ٹرمپ کا بہرحال یہ فیصلہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ خود واشنگٹن میں جو ان کے اسرائیلی لابی یا جو ان کے امریکی حکومت میں جو اسرائیل کے حامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا ایک زلزلہ ثابت ہوا ہے. وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ان کا تو خیال تھا کہ بس قریب اسرائیل کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اور وہاں پہ نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے گا. تو اس پہ ظاہر ہے معروف امریکی ایک ویب سائٹ جو ہے ایکسیوس، اس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے، جو پچھلے کئی سال سے اسرائیل کے قدامت پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں اور بہت انتہائی دائیں بازو کے آدمی بھی ہیں جو فلسطینیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے اس اچانک بیان سے حیران ہوئے ہیں اور ناراض ہوئے ہیں. تو اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ حماس کا جواب دراصل انکار تھا. یعنی ان کا خیال ہے کہ حماس نے تو ساری شرائط مانی نہیں، اپنی شرائط ساتھ رکھ دی. تو اس کا مطلب حماس نے جو امن کا جو منصوبہ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا اس کو تو انہوں نے مسترد کر دیا، انکار کر دیا ہے. تو اس کو قبولیت کیسے سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ قبول کر لیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حماس مذاکرات کے لیے تیار اور امن کے لیے تیار ہے. تو یہ اسرائیلی میڈیا میں کوہرام مچ گیا ہوا ہے. ایک معروف اسرائیلی اینکر، ٹی وی کے ایک اینکر، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا کہ مذاکرات بمباری کے دوران بھی جاری رہنے چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے کئی بار ایسا کیا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ بعض وقت مذاکرات کافی کامیاب بھی ہو گئے، بلکہ کامیاب ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا، پھر بھی اس نے بمباری یا اسیسینیشن کا سلسلہ جاری رکھا ہے. تو اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ابھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. حماس نے مشروط قبول کیا ہے اس امن منصوبے کو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا تھا. نیتن یاہو نے بھی اس کی حمایت کی ہوئی ہے. تو اس کے دوران امریکی صدر نے اسرائیل سے کہا کہ بمباری روک دو. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے حیران کن بات ہے، اسرائیلی اس پر بڑے پریشان ہیں. تو ایک اور جو اسرائیلی ٹی وی چینل ہے اس نے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ غزہ میں جشن اور اسرائیل میں صدمہ، ٹریجڈی، رونا پیٹنا. لیکن یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا؟ اس کہانی کی بنیاد چند دن پہلے رکھی گئی تھی جب 29 ستمبر 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں اکٹھا ایک پریس کانفرنس میں سامنے آئے تھے اور اس میں انہوں نے ایک یہی اپنا جو امن منصوبہ تھا 20 نکاتی اس کا اعلان کیا یا اس کی توثیق کے لیے کہ اسرائیل اس کا حامی ہے. انہوں نے یہ بات کی تھی. تو انہوں نے سب جنگوں کا خاتمہ اس معاہدے کو قرار دیا تھا کہ یہ جو بنیادی جڑ ہے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کی، لڑائی کی، جنگ کی، یہ اس کا خاتمہ کر دے گی. اور بعد میں انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کی تھی کہ اس امریکہ جو ہے وہ 3000 سال پرانا ایک جو تنازع ہے اس خطے کا اس کو ختم کرنے جا رہا ہے. حالانکہ وہ ایک ان کو عادت ہے ایک بہت زیادہ ایگزیجریشن کرنے کی، چین اور عرب ملا دینا، جاپان چین ملا دینا، یہ اس طرح کی باتیں کرنا. یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں کتنا بڑا ایک امن قائم کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے اس منصوبے میں حماس سے 3 بنیادی مطالبات کیے گئے. تو یہ تو 21 نکات لیکن ان میں 3 بڑے اہم تھے. وہ ہے کہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو حماس رہا کر دے 72 گھنٹے میں، اور حماس کا مکمل خاتمہ اور غیر مسلح ہونا چاہیے اسے، اور غزہ کا انتظام ایک عبوری بین الاقوامی بورڈ آف پیس یعنی امن کونسل کے حوالے کرنا چاہیے جس کی سربراہی خود ٹرمپ کے پاس ہونی تھی. اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ایک جنگی مجرم جن کو کہا جاتا ہے ٹونی بلیئر اور خطے کے 2 اہم ثالث ممالک یعنی قطر اور مصر کے نمائندے شامل ہوں گے اس جو امن کونسل جو بنانی تھی. تو ٹرمپ نے اس دن ایک جملہ کہا جو بعد میں بار بار دہرایا گیا تھا کہ اگر حماس سے انکار کیا تو یاد رکھنا جہنم کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے. عرب دنیا نے اس اعلان کو زیادہ تر یعنی جو ایک سیاسی تماشا قرار دیا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے امن قائم نہیں ہوگا، یہ دوبارہ سے ایک اسرائیل کو شہ دیں گے کہ وہ حملہ کرے اور قتل عام جاری رکھے، نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے. تو مشرق وسطیٰ کے مبصرین کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ اسرائیلی موقف کے قریب، بلکہ نیتن یاہو نے کہا یہ ہمارا ہی منصوبہ ہے، جس کو پاکستان جیسے ملک کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں نکات شامل نہیں کیے. لیکن آج تک بتایا نہیں پاکستان نے کہ ان کے کیا نکات تھے جو ٹرمپ نے اپنے 20 نکاتی پروگرام میں یا امن منصوبے میں شامل نہیں کیے ہیں. تو یہ بہرحال ایک الگ بات ہے. تو خود اسرائیل میں بھی کچھ حلقوں نے اسے ناممکن امن شو کہا، یعنی جب یہ اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن حیرت اس وقت ہوئی ہے جب چند دن بعد یعنی 3 اکتوبر کو جمعے کی شب حماس نے دوحہ میں یعنی قطر میں اور قاہرہ میں موجود جو ان کے نیگوسیٹرز ہیں
جو جن سے وہ بات کر رہے ہیں ان کے ذریعے اپنے تحریری جواب جو ہے وہ روانہ کیا ہے امریکی صدر کو. تو جواب کا لہجہ نہ جارحانہ تھا نہ عاجزانہ تھا. یہ ایک بڑا ہی کیلکولیٹڈ سیاسی پیغام تھا اور حماس نے کمال کر دیا ہے اس میں اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے. تو حماس نے کہا کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے, زندہ بھی جو ہیں اور جو جاں بحق ہو گئے ہیں وہ بھی, کیونکہ جاں بحق جو ہے ان میں سے کوئی بھی حماس نے قتل نہیں کیا ہے. یہ اسرائیل کی بمباری کے دوران جو حماس کی کسٹڈی میں تھے یہ وہ ہیں جو ہلاک ہوئے. تو وہ کہتے ہیں ان کی لاشیں اور جو زندہ بچ گئے ہیں ان کو واپس تقریباً 20-22 رہ گئے ہوئے ہیں. اور یہ کہ وہ غزہ کا انتظام ایک غیر سیاسی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے, یعنی ماہرین پر مبنی غیر جماعتی انتظامیہ اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ یہ انتظام فلسطینی قومی اتفاق رائے پر مبنی ہو. تو انہوں نے یہاں پہ یہ شرط ابھی تک قبول نہیں کی. اس کا مطلب کہ وہ ٹونی بلیئر اور ادھر ادھر سے لوگ لا کے بٹھائے جائیں, یا قطر سے آئیں یا مصر سے آئیں یا ترکی سے آئیں یا پاکستان سے آئیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی یہ قومی اتفاق رائے سے بنے گی, یہ ہی بنائیں گے. تو اس میں ظاہر محمود عباس ہو سکتے ہیں, فلسطین کے اسلامی جہاد ہو سکتے ہیں, اور دوسری چھوٹی تنظیمیں ہو سکتی ہیں, حماس تو خود ہوئے گی. لیکن ساتھ ہی حماس نے واضح کیا کہ وہ کسی غیر ملکی نگران بورڈ یا غیر فلسطینی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ دوبارہ کالونی نہیں بننا چاہتے, دوبارہ ایک قبضے کے میں نہیں آنا چاہتے. اور نہ ہی اس نے اپنے اسلحے یا فوجی ونگ یعنی القسام بریگیڈ کے مستقبل کے بارے میں کوئی واضح بات کی ہے. تو ایک قسم کی انہوں نے یہ بات اوپن رکھی ہے, یعنی وہ شاید اس کو ڈسارم کریں یا شاید نہ کریں, یہ بات انہوں نے ابھی اوپن رکھی ہوئی ہے. فی الحال وہ چاہ رہے ہیں کہ امن یقینی بنے تاکہ جو نسل کشی ہوئی جاری رکھی ہوئی اسرائیل نے وہ رک سکے. اور اسرائیل کے پاس جو اصل طاقت ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ حماس کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے, لیکن حماس کو شکست دینے کے نام پر وہ عام فلسطینیوں کو, عورتوں اور بچوں کو کر رہا ہے. یوں اس نے یعنی حماس نے ٹرمپ کے اصل مطالبات کو ایک تشریح, نئی توضیح, نئی انٹرپریٹیشن دی ہے. حماس کے رہنما اسامہ حمدان جو تنظیم کے ترجمان اور سینئر مذاکرات کار ہیں, انہوں نے لبنانی چینل المیادین کو بتایا ہے کہ بین الاقوامی بورڈ آف پیس ایک نو آبادیاتی تصور ہے. یہی ساری بات تھی کہ یہ بین الاقوامی بورڈ آف پیس جو دراصل یہ ایک قسم کے ہے کہ برطانوی یا یو این کے مینڈیٹ میں دے دینا اور اس پر ایک اور کولونیل رول مسلط کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نو آبادیاتی تصور ہے, ایک استعماریت ہے, ایک کولونیلزم ہے. ہم غزہ کو کبھی کسی بیرونی طاقت کے زیر انتظام نہیں ہونے دیں گے, یہ کھل کے کہا انہوں نے. اگرچہ حماس کی زبان میں انکار چھپا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے جواب میں مصالحت کا ایک نیا زاویہ بھی نمایاں ہوا ہے. تجزیہ کاروں نے یعنی کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب حماس نے عملی طور پر اقتدار کی منتقلی اور بات چیت کی آمادگی ظاہر کی ہے, بشرطے کہ اسے مکمل ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ کیا جائے. یعنی انہوں نے کو ایگزسٹنس کے لیے تیار ہیں, شاید کسی موقع وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں, لیکن فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی لڑ سکتے ہیں, ہم اتنا مجبور نہ سمجھا جائے, ہم صرف اپنے معصوم عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. یہ ان کا انڈائریکٹ میسیج ہے. تو یہ وہ لمحہ تھا جب ٹرمپ نے خود بھی اپنا انداز بدل لیا, کیونکہ ٹرمپ نے بھی محسوس کیا کہ یہ ہر چیز ان کی مرضی کے نیچے. وہ ڈیل میکر, اور ڈیل میکر کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ 100 روپے مانگ رہا ہے تو اگلے کو ہو سکتا ہے اسے 150 دینا پڑ جائے. تو یہ وہ ڈیل میکر کا انداز ہے. تو چند دن پہلے تک وہ حماس کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے, اب وہ کہہ رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حماس واقعی امن کے لیے تیار ہے. یہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں, یہ مشرق وسطیٰ کے لیے برسوں سے مانگا گیا جو امن ہے, جو اس کے سب لوگ مطالبہ کریں یہاں پہ امن قائم ہو. یہ اس کی قسم کی اس خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے, یہ امید ہے. تو واشنگٹن کے جو پالیسی ماہرین ہیں, جن میں سے کئی ٹرمپ کے کرٹک بھی ہیں, اس کے مخالفین بھی ہیں, ان سب کے لیے اچانک تبدیلی پر ایک قسم کی چپ سی لگ گئی ہے. ایک تجزیے ایسے ہو رہے ہیں جس میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہیں. امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایک عہدیدار نے غیر رسمی طور پر کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسی لہر پیدا کر دی ہے جسے اب روکنا ممکن نہیں. یعنی وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اسرائیل میں صورتحال مختلف تھی. جو ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے, حماس کے جواب کو جو اس نے پذیرائی دی ہے, اس سے اسرائیل میں ماحول بالکل مختلف ہے. نتن یاہو کی حکومت نے سرکاری بیان میں کہا ہے کہ وہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کی تیاری کر رہی ہے, یعنی کہ ہمیں یہ رغوالی تو ملے, ان کی رہائی تو ہو, مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اپنے جنگی اہداف سے پیچھے نہیں ہٹے گا, اور اس کا جو سب سے بڑا جو جنگی اہداف میں سے جو ہدف ہے وہ ہے حماس کو ملیہ میٹ کرنا.
تو ظاہر ہے جو ان سائڈ آپ کریں ان کے جو ایوان اقتدار ہے اسرائیل میں، وہاں پہ بہت سارے ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں کل سے، اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ جو چینل 12 ہے اور یدعوت احرونوت جو ہے جیسے جو بڑے ادارے جو انہوں نے اطلاع دی کہ نتنیاہو اس وقت ایک صدمے میں ہے، ایک ٹراما میں ہے۔ اپوزیشن رہنما یائر لاپید اور بینی گینٹس جو ہے انہوں نے مبینہ طور پر نتنیاہو کو یقین دلایا کہ اگر وہ ٹرمپ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہیں تو انہیں پارلیمانی سیفٹی نیٹ فراہم کیا جائے گا، یعنی وہ اقتدار سے ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ایک قسم کے اسرائیل میں ایک کنسنسس بن رہا ہے کہ امریکہ کے صدر کی جو بھی اس وقت جو پوزیشن بنی ہے حماس کے جواب کے بعد، اگر وہ اسرائیلی وزیر اعظم اس کو مسترد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو سارا اسرائیل یا اسرائیل کی تمام جماعتیں اپوزیشن سمیت وہ نتنیاہو کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ لیکن دیکھتے ہیں نتنیاہو کتنی ہمت کرتے ہیں، کیونکہ سب جنگ سے تھک چکے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں بہرحال یہ ان کی ایک مزاحمت یا ڈیفائنس نتنیاہو کی ضرور نظر آئی ہے کہ جس دن کہا یا جس وقت کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ بمباری بند کر دو غزہ میں، اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے بمباری کم ضرور کی لیکن جاری رکھی ہے۔ تو اسرائیلی وزیر دفاع نے وضاحت دی ہے کہ یہ محض ٹیکٹیکل قسم کا ہم ایک وقفہ دے رہے ہیں، جنگ بندی نہیں کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن کے دباؤ نے کم از کم لمحاتی طور پر جنگ کے دھارے کو معطل کیا ہے یا کچھ سست کیا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایک نتیجے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ان کی اپنی بھی پولیٹیکل سروائیول ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے ٹرمپ کے خلاف شدید رد عمل بھی دیا ہے، جس طرح انڈیا نے ایک دم سے، جو پہلے ٹرمپ ان کا بڑا دوست تھا، ہاؤڈی موڈی وغیرہ چل رہے تھے، اب وہ ان کے لیے ٹرمپ جو ہے بالکل ولن بن گیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ اسرائیل کے لیے جو ٹرمپ جو ہے وہ ایک ولن بن گیا ہوا ہے۔ تو مثال اسرائیل کا جو چینل 12 جو ہے اس کے صحافی یارون ابراہم نے کہا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کرو، اور چینل 14 کے ایک رپورٹر ہیں حلیل بیتون روسن، انہوں نے مایوسی سے کہا کہ ہم ہمیشہ تنہا تھے اور اب تو یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو ایک اور نیوز ادارہ جو ہے حد شوت جو ہے اس نے یہ سرخی لگائی کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ تو انٹرنیٹ پہ طنز و مزاح کی شکل بھی آپ نے دیکھی، جس پہ غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اور میمز بھی بن رہے ہیں۔ اسرائیلی سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی ایک ایڈٹ شدہ تصویر، یعنی ایک فوٹو شاپ کر کے بنائی گئی ہے، جس میں یہ دکھائی گئی کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے حماس کا سبز رنگ کا بینڈ جو ہے وہ سر پہ باندھا ہوا ہے، جس میں ان کا ایک کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس قسم کی چیزیں، یہ اسرائیل میں جو ایک فرسٹریشن ہے وہ نظر آ رہی ہے، جبکہ دنیا کے دیگر دارالحکومتوں میں فضا ذرا نرم دکھائی دی ہے۔ مطلب یورپی یونین کی جو صدر ہے ارسولا فون ڈیر جو ہیں، انہوں نے ایک اس سارے جو کام ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کہا ہے کہ جنگ بند کرو اور جو حماس نے جواب دیا ہے اسے انہوں نے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جنگ بندی ممکن دکھائی دیتی ہے، اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے دونوں فریقوں سے حوصلہ اور جرأت کے ساتھ قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے کہ بھی اسرائیل بھی جرأت دکھائے اور حماس بھی جرأت دکھائے۔ تو قطر اور مصر نے فوری طور پر قاہرہ میں مذاکراتی ٹیمیں جمع کر لی ہیں تاکہ یرغمالیوں کی رہائی کے طریقہ کار پر بات چیت شروع کی جا سکے۔ ایک مصری سفارتکار نے اخبار الاہرام کو، جو مصر کا سب سے پرانا روزنامہ ہے، اس کو یہ بتایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب تمام فریق کسی نہ کسی انداز میں جنگ روکنے پر متفق نظر آ رہے ہیں، چاہے ان کے مقاصد مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ خود ایک پیش رفت ہے، انہوں نے کہا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور سب کے لیے اب یہ نظر آ رہا ہے، اور حماس کے لیے خاص طور پہ، کہ یرغمالیوں کو جو انہوں نے کبھی 250 کے قریب تھے، پھر بہت سارے رہا کر دیے، عورتیں اور بچے بوڑھے لوگ سب رہا کر دیے تھے، صرف انہوں نے فوجی قسم کے یا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ لوگوں کو رکھا تھا، اور ان میں سے بھی نصف سے زیادہ جو اسرائیل نے اپنی بمباری کے دوران ہلاک کیا، جب وہ غزہ کی کسٹڈی میں تھے۔ تو اب باقی جو بچے ان کے پاس وہ کوئی 22 کے قریب ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حماس نے یہی سوچا ہے کہ اب ان کو رکھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے رکھنے کی وجہ سے عام عوام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جواز دیا جا رہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے ہم جو مرضی کریں، اور دنیا سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کی، چاہے اس میں بچے مر رہے ہوں، عورتیں مر رہے ہوں۔ تو ایک قسم کا غزہ میں حماس نے اس نے بھی ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا کہ ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کو جانے دو، جنگ تو جاری ہے اور حماس لڑ سکتا ہے، حماس نے صلاحیت اپنی ثابت کی ہے۔ تو غزہ میں زندگی اب بھی موت کے دہانے پر کھڑی تھی،
کیونکہ وہاں پہ بمباری جاری ہے اور ابھی تک اسرائیل نے اپنا جو ایک ستم ہے یا امن قائم کرنے کی جو دیر پا باتیں اس پہ کوئی ابھی تک مثبت رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن اب دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو ہسپتالوں میں ایندھن ختم ہو چکا ہوا ہے، وہاں پہ انرجی نہیں ہے، ڈاکٹرز ختم ہوئے، دوائیاں نہیں ہیں، ہزاروں لاکھ اب بھی ملبے کے نیچے تھی اور امدادی قافلے سرحد پر رکے ہوئے ہیں۔ بلکہ لاکھوں کے بارے میں تو جو مختلف تجزیے جو آ رہے ہیں اس میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ خود اسرائیل کے اپنے سینسس میں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اور جو امدادی قافلے جو اتنے عرصے سے یعنی سمجھے مارچ سے یہ رکے ہوئے ہیں، اندر آ ہی نہیں رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑی بہت جو خوراک مل رہی ہے وہ کچھ سمگل ذریعے سے آ رہی ہے یا کچھ جو ادارے ہیں رفائی جو وہاں پہ مقامی وہی کچھ کر پا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے لیے بھی کچھ شاید امدادی قافلے جو ہیں جو رکے ہوئے شاید ان کو کوئی ایک رستہ ملے۔ اسی دوران خان یونس کی ایک اسکول ٹیچر ہیں جو ایک اخبار میں نے پڑھا ان کا بیان کہ انہوں نے عدنان ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ٹرمپ نے کہا کہ بمباری بند ہو جائے تو میرے بچے پہلی بار کھانے کے دوران چونک کر اوپر دیکھنے لگے جیسے امید نے سر اٹھایا ہو۔ لیکن ان بیچاروں کی امیدیں ہیں، کیونکہ وہ پھر تھوڑا رک کر بولی لیکن ہم جانتے ہیں کہ امید یہاں بہت جلد ماری جاتی ہے، کیونکہ امید وہ 2 سالوں سے امید دیکھتے چلے آ رہے ہیں جنگ بندی کی، لیکن اسرائیل کے ہاتھ ایک بہانہ تھا کہ کسی بھی طرح یہاں پہ نسل کشی کر کے اس خطے کی آبادی کو باہر نکال دیا جائے۔ اور اس وقت تو ٹرمپ بھی ساتھ شامل تھے نتن یاہو کے کہ یہاں پہ ریوریا بنایا جائے، یہاں پہ زبردست قسم کے کمرشل پلازے بنائے جائے۔ یہ شاید اس طویل جنگ کا سب سے نازک موڑ ہے۔ ایک طرف حماس اور امریکہ پہلی بار امن کی ایک ہی زبان بول رہے ہیں اگرچہ زاویے مختلف ہے، اور دوسری طرف زمین پر بارود اب بھی دہک رہا ہے، بمباری جاری ہے۔ اسرائیل اپنی تمام فوجی طاقت کے ساتھ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اصل مسائل ابھی باقی ہیں، صرف غزہ میں جو قیدی ہیں یا یرغمالی ہیں اسرائیل کے ان کے رہا ہونے کا انتظام ہو رہا ہے۔ حماس کے ہتھیار ابھی ان کے پاس رہیں گے یا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ غزہ کا آئندہ نظام حکومت اور نتن یاہو کی اپنی سیاسی بقا، اب یہ سارے مسائل ابھی سامنے آنے ہیں اور یہ طے کریں گے کہ امن کس سمت آگے بڑھتا ہے، ایک سٹیٹس کو بنتا ہے یا آگے بات بڑھتی ہے، پیش رفت ہوتی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ ایک نوبل پرائز لینے کے لیے ایک عارضی قسم کا ایک رسمی قسم کا امن کا اعلان کر دیں گے کہ امن قائم ہو گیا جبکہ مسائل برقرار رہیں گے۔ تو یہ سب کچھ ممکن ابھی دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دن یہ طے کریں گے کہ آیا جنگ واقعی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے یا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی، یعنی امن قائم اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ یہ بھی طے ہونا ہے، دیکھتے ہیں ہم۔ تاہم ایک بات جو یقینی ہے وہ ہے کہ حماس نے اپنی کریٹو ڈپلومیسی یعنی تخلیقی سفارتکاری کے ذریعے جو کمال دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک ہیوبرس ایگوئسٹک پرسنالٹی جو ہے ان کی، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ایک سمجھے آج کے دور کا مسیحا دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جو ان کی رونیت اور خود پسندی جو ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کو یوں دیکھتے ہیں سر میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا اور مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو حماس نے انہی کی رونیت اور خود پسندی کو انہی کے خلاف بہت ہی زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے، یہ انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے جب غزہ کے امن منصوبے کا اعلان کیا تھا تو بڑے زور شور سے کہا تھا کہ اگر حماس نے اس منصوبے کو قبول نہ کیا تو اس پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک یہ وقت تھا، لیکن حماس نے یہ منصوبہ اپنی شرائط پر قبول کر کے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ڈس آرم کرنے یا ملک بدر ہونے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے بیرونی کوئی پیس بورڈ کو غزہ میں مسلط ہونے کے اس شرط کو قبول کیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اس نے اپنی شرائط پر امن منصوبے کو قبول کر کے جو اشارہ دیا ہے اس نے اس سارے کھیل کی بساط پلٹ دی ہے۔ بہت بڑی ایک سمجھے کہ ایک سفارتکاری کی بہترین مثال ہے، دنیا کو سیکھنا ہوگا حماس سے۔ اب ٹرمپ کے سامنے صرف 2 رستے رہ گئے ہیں، یا تو وہ ان شرائط کی وجہ سے یعنی جو حماس نے رکھی ہیں ان کو سزا دیں اور واقعی جہنم کے دروازے کھول دیں کہ حماس نے مکمل ان کی باتیں نہیں مانی، لہٰذا وہ جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں اور نتن یاہو کو اجازت دے رہے کہ جاؤ ہر چیز تباہ کر دو۔ ایک تو یہ رستہ ان کے پاس، دوسرا یہ ہے کہ حماس کی شرائط پر جو اس نے سامنے رکھی ہے مذاکرات کے لیے، ان کے مطابق مذاکرات کو آگے بڑھائیں اور ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو ظاہر ہے ٹرمپ نے دوسرا راستہ چنا ہے، اور اس انتخاب میں یعنی دوسرا راستہ چننے میں ان کی انا کی تسکین بھی نظر آ رہی ہے کہ اوہو
حماس ان کی بات مان لی ہے اور وہ امن کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ حماس جو امن کے لیے تیار ہے۔ تو اگر کسی بھی مرحلے پر یہ مجوزہ امن منصوبہ مذاکرات کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے، جو اس میں حماس کی کامیابی وہ یہ کہ تو پھر دنیا بالخصوص مغربی عوام اور رہنما یہ حقیقت واضح طور پر دیکھ لیں گے کہ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے پر تیار تھی۔ وہی مطالبہ جس کے نام پر اسرائیل نے غزہ میں مسلسل نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ دراصل تیار نہیں ہیں۔ یہ حماس پہ ثابت کر دے گی سب پہ، اور کر رہی ہے اس طرح۔ سفارتی سطح پر یہ حماس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب اگر امریکہ یا اسرائیل حماس کے خلاف دوبارہ جہنم کے دروازے کھولتے ہیں، یا جو دروازے کھولے ہوئے ہیں وہ اس کے مطابق بمباری جاری رکھتے ہیں، تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ حماس یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ 2 برس کی مسلسل بمباری اور تباہ کن جنگ کے باوجود اسرائیلی حماس کی عسکری صلاحیت کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ دعوے ضرور کرے کہ انہوں نے 10,000 مار دیے یا 25,000 مار دیے یا 20,000 مار دیے ہیں، لیکن جو حماس کی عسکری صلاحیت ہے اور جو حماس میں نئی ریکروٹمنٹس ہو رہی ہے اس ظلم اور اس مظالم کے نتیجے میں، جو ایک نیا نوجوان جو لڑنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، وہ جو آ رہے ہیں، اس کو اسرائیل تباہ کرنے میں یا روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل چاہے اب بھی غزہ پر جہنم کے دروازے کھول دے، لیکن اس کے پاس اور اس کے عالمی حامیوں کے پاس، یعنی جس میں امریکہ بھی اور مغربی ممالک بھی ہیں، اب یرغمالیوں کی رہائی کا جواز باقی نہیں رہا ہے کہ جی ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حملے کر رہے ہیں، یا اسرائیل کا حملے کرنا جائز ہے کیونکہ وہ یرغمالیوں کو رہا کرانا چاہتا ہے۔ ایک اسرائیلی تجزیہ کار نے آخر میں کہا ہے کہ جنگ شاید ابھی ختم نہ ہوئی ہو، مگر کہانی کا رخ بدل گیا ہے، اور یہی خود ایک انقلاب ہے۔ بہرحال امریکہ اور اسرائیل کا اصل ہدف ایران ہے خطے میں، جس کے لیے انہیں اس خطے میں دیگر رکاوٹیں ہٹانی ہیں یا کم کرنی ہیں، مگر امریکی افواج مشرق وسطیٰ میں جنگ کو ایک گھاٹے کا سودا دیکھتی ہے، جس کا اظہار حالیہ دور میں فوج کے اندر ڈس اوبیڈینس کے کئی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے درجنوں ریٹائرڈ امریکی جنرل جو ہیں وہ اپنے کھلے خط میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے، امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ تب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ٹرمپ کی بات سنتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ ٹرمپ اسرائیلی لابی کے دباؤ میں آتے ہیں یا ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ بہرحال حماس نے اسرائیل اور امریکہ کی گیم الٹی کر دی ہے، مگر جنگ جاری ہے اور تنازع برقرار ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر پسند نہیں آیا ہے تو اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔